अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम सियासत पर तो बात करेंगे ही कि पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर फॉर्मली ऑफिशियली पीडीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, और ये जो 2 दिन बिलावल हाउस कराची में इजलास चलता रहा उसके हवाले से पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की क्या राय थी। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ज़्यादा ज़रूरी इशू ये है जो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी जा रही है। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ताल्लुकात ख़त्म करने का एक डिप्लोमेटिकली यानी खारजी सतह पर उनको बिल्कुल कॉर्नर करने की जो बात की जा रही थी, और जाहिर है फेयर इनफ बिल्कुल ठीक मुतालबा है, मुतालबे पर कतन कोई एतराज़ नहीं है। तहरीक लब्बैक वाले हों या किसी भी सियासी जमात के या मजहबी जमात के लोग हों, उनको या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हों, उन सब को यकीन होना चाहिए कि हम सब को जो एक चीज़ जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को जो चीज़ कनेक्ट करती है वो अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है, नामूस है, इज़्ज़त है, मर्तबा है, मकाम है, उसको न सिर्फ ये कि मनो अन दिल से उसको खुशी से उसको तस्लीम करना, बल्कि उसके लिए खड़े हो जाना। जहाँ पर भी किसी की जुर्रत भी कैसे हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसरिस्पेक्ट करे। इसमें कतन कोई शक नहीं है कि तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा वीक पॉइंट होना चाहिए, और जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, नामूस और मर्तबा वीक पॉइंट नहीं है, तो वो यकीनन उसको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे वालिदैन की, और जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी औलादें भी, हम सब का सब कुछ कुर्बान, आमीन। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये याद रखना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। सो मच सो कि जो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ कूड़ा फेंकने की वाहियात हरकत करती थी, जिस रोज़ उसने कूड़ा नहीं फेंका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता करवाया कि वो ठीक तो है। अंदाज़ा करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि जो शख्स उनका रोज़ बुरा करता था, हमें कोई गाली देकर चला जाए, हम कितना गुस्सा आएगा, हम जवाबन पलट कर उसको 4 सुनाएंगे। और कुजा के कोई शख्स आप पर कूड़ा फेंक जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो बहुत बीमार थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीमारदारी की, उसकी इयादत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और आपकी तीमारदारी का जो जज्बा था वो देखकर वो मुसलमान हो गई औरत। इस तरह से इस्लाम फैला था। ये बुनियाद है इस्लाम की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अमल देखकर लोग इस्लाम की तरफ आए थे। आपके एहतजाज की कॉल, आपका एहतजाज, आपका ये मुतालबा कि हुकूमती सतह पर फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट अब तक क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बहुत से लोगों ने दे मेड श्योर कि हम किसी भी फ्रेंच प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें, कि जब उनके दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ही नहीं है तो हम क्यों उनको रेवेन्यू दें। ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह बहुत सी इजरायली प्रोडक्ट्स को लोगों ने पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन के ऑनर में इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा स्टैंड है जो बंदा ले, और हुकूमत ने कुछ शराइत पर अमल किया भी है। और उन्होंने कह रखा था कि हम पार्लियामेंट में 20 अप्रैल तक ये बाकायदा इसको लेजिस्लेट कर लेंगे और वो सारे आपके मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे 20 तक। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ इंटेलिजेंस के इदारों को भी खबर मिल गई, पंजाब हुकूमत को भी खबर मिल गई कि ये 20 को, इससे पहले कि हुकूमत ये करे, इससे पहले ही बहुत से एहतजाजी कॉल्स और अफरा तफरी की भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आई, जिसके पेश नज़र अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके बेटे साद को गिरफ्तार कर लिया गया है आज। अब इस बात को साइड पर रखते हुए कि ये ठीक मूव है, गलत है, जो भी है, मेरा नुक्ता नज़र बस इतना है कि हुकूमत अगर इस चीज़ पर पैशनेटली काम करना चाहती है तो हमें भी थोड़ा सा उनको मार्जिन देना चाहिए कि हम देखें तो सही ना कि अगर आपका ये मुतालबा है तो वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। अगर तो वो 20 अप्रैल तक ना कर पाते
پھر تو آپ بالکل احتجاج دیتے بھی، 21 تاریخ کو آپ سب اکٹھے ہو جاتے. لیکن جب 20 تک انہوں نے کہہ رکھا ہے تو تھوڑا سا ہمیں پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جہاں اور اتنا وقت گزر گیا ہے، ہفتے کی بات تھی. تو ایک تو یہ تھوڑی سی چیز ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تحریک لبیک والوں کو بھی یا مجھے آپ کو بھی کہ عمران خان کے دل میں کوئی کم محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عمران خان پاکستان کا وہ پہلا وزیر اعظم ہے، وہ پہلا رولر ہے جو اقوام متحدہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس کی خاطر بولتا ہے. کشمیر کے لیے جب عمران خان UN میں جا کر بولے تھے تو 50 سال بعد ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس 50 سال بعد ہوا. بھلے انفارمل اجلاس ہوا لیکن کشمیر کو انہوں نے ایک ایشو سمجھنا شروع کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جس پر ہم سب کی جان قربان ہے، اس پر عمران خان نے کھل کر بات کی تھی. عمران خان کو تو کبھی فرق نہیں پڑا. اب آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا یہ ساری عورت مارچ آنٹیاں باقاعدہ ڈنڈے لے کے عمران خان کے پیچھے پڑ گئیں کہ جی آپ نے فحاشی کو برا کیوں کہا ہے، آپ نے فحاشی کو کیوں غلط کہا ہے. اور اب ایگزیکٹلی وہی بہت سے اکاؤنٹس ہیں جو اس وقت عمران خان کو اٹیک کر رہے تھے کہ تم بڑے مولوی ہو، تم بڑے فحاشی کو برا کہہ رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے، فحاشی ہو تو ہو. اب ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اشتعال دینے کے لیے اور لڑائی کروانے کے لیے اور ملک میں دنگا فساد کرانے کے لیے اس قسم کی ٹویٹس کروا رہے ہیں جان بوجھ کر کہ دیکھا عمران خان کے تو دل میں ناموس رسالت کی کوئی ہے ہی نہیں، عمران خان کو تو دین کا ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ کسی ایک طرف کھڑے ہوں. یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک رکھنا اور ٹھیک کرنا، یہ ہم سب کا گھر ہے اور ہم سب کا فرض ہے. جس طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور ساتھ پھر تمام لوگ ہوتے ہیں، تو گھر کو خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو صرف سربراہ کا نقصان نہیں ہوتا، گھر کے ہر فرد کا ایکولی ایک نقصان ہوتا ہے. ہمیں تھوڑا سا رسپانسبلی چلنا ہے. اور اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہمیں کسی کو ایذا نہیں دینا. آپ کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 20 اپریل تک حکومت اس کو پارلیمنٹ میں لا کر لیجسلیٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور یہ کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر ایک ملک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا اور جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، دیکھیں کوئی لاکھ اس سے اختلاف کرے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ بھی دے، گستاخی کر بھی دے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر انگلینڈ، امریکہ، یورپ میں ٹائم گزارا ہوتا ہے. ان کے لیے کرسمس زیادہ عزیز ہوتی ہے، ان کو دوسرے جو ریلیجنز کے تہوار ہیں وہ ان کو زیادہ اپیلنگ لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عید. روزے رکھنے میں کئی لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یہ حقیقت ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے، روزہ، پاگل ہو، اتنا کیوں بھوکا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے. مطلب فضول ترین لاجکس لاتے ہیں تاکہ کسی طرح آپ کو، خود تو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ڈسٹریکٹ کریں. یہ سب ہے، ایسے لوگ ہیں اور اللہ معاف کرے اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایک ایکسٹریم ہے تو ہمیں جو مڈل گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اتنا اسٹرانگ سٹینس نہیں لیتے، اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتے کہ سڑک پر جا کر احتجاج کریں. تو میں عزت کرتی ہوں تحریک لبیک والوں کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس چیز کو دے آلویز میک اٹ اے پوائنٹ کہ چاہے نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے بڑا اسٹرانگ اس پر سٹینڈ لیا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ کا یہ بالکل ٹھیک مطالبہ ہے، اس مطالبے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن صرف طریقہ کار پر ہے کہ کسی کو ایذا نہ دیں، بڑا پیسفلی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. 20 اپریل تک میں پھر سے کہتی ہوں کہ انتظار کیجئے. حکومت اگر لیجسلیٹ کر لیتی ہے، اگر قانون سازی کر لیتی ہے، تو پھر ہمیں حکومت کا بازو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے حوالے سے، نہ کہ ایک اچھے کام کو بھی ہم ڈسریگارڈ کریں. یہ تھوڑی سی ایک چیز ایسی ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری بات بالکل درست ہوتی ہے، بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا طریقہ کار غلط ہوتا ہے تو وہ اس کو بالکل اور طرف لے جاتا ہے. اور ہمیں اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں منع کرتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سے دوستوں نے منع کیا تھا، یہ جب آسیہ بی بی والا بھی کیس تھا اور سلمان تاثیر والا کیس تھا، کئی لوگوں نے منع کیا کہ مت بات کرو. لیکن میں جب سپریم کورٹ گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں فائنل ہیئرنگ پر وہاں پر موجود تھی، اور آسیہ بی بی جو کرسچن خاتون تھی جس کی عافیہ اور مافیہ 2 خواتین سے لڑائی ہوئی تھی پانی پر. وہ کیا تھا کہ ایک نے کہا پانی لا کر دو، اس نے کہا تمہارے گلاس میں جھوٹا پانی نہیں پینا، کچھ اس طرح کی بہرحال ان کی کوئی پرسنل لڑائی ہوئی تھی جس پر عافیہ اور مافیہ دونوں اپنی قاری صاحبہ کے پاس گئی تھیں. اور ان کی قاری صاحبہ کے جو خاوند تھے قاری اسلام صاحب،
وہ تھانے میں پرچہ کٹوانے چلے گئے تھے کہ میں نے خود آسیہ بی بی کو دیکھا ہے کہ اس نے گستاخ رسول ہے وہ، اور اس نے توہین رسالت کی ہے. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں کہ جب تک میں نے خود بھی یہ کیس کور نہیں کیا تھا تو مجھے بھی نہیں اس کیس کا پتہ تھا. جس وقت میں گئی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے قاری اسلام سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے آپ نے کیا دیکھا تھا آسیہ بی بی کو یہ کرتے ہوئے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے. تو اور پھر ظاہر ہے کہ عدالت نے آسیہ بی بی کو بری بھی کیا. 9 سال اس عورت کی زندگی کے ضائع ہو گئے صرف ایک غلط الزام پر کہ اس نے کہا، وہ قسمیں کھاتی رہی کہ میں نے گستاخی رسول نہیں کی، میں نے توہین رسالت نہیں کی، میں کیوں کروں گی؟ آپ لوگ اگر ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے نبی کے، ہم بھی آپ کے پروفٹ کی عزت کرتے ہیں. یہ اب ایسی بات ہے نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بہت سی باتوں کا فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. یہ آپ سب نے آیت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. دس از آلسو ون آف دوز انسٹنسز کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک طرف جو قاری اسلام خود اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے، لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آسیہ بی بی غلط ہوں گی، اور دوسری طرف ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو عدالت نے بھی تمام ثبوتوں کے پیش نظر ان کو، کیونکہ دوسری طرف سے وہ ثابت نہیں کر سکے تھے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آسیہ بی بی ٹھیک تھیں یا فرض کر لیتے ہیں کہ دوسری سائڈ ٹھیک تھی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی فیصلہ کریں گے، اور ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کرنا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے وتھ اینی تھنگ. کچھ بھی ہم غلط کسی کے ساتھ یہاں پہ کریں گے، کسی کو ناحق ایک چٹکی تک کاٹ دیں، اگر آپ تھپڑ تک لگا دیں کسی کو ناحق، تو وہ تک اللہ تعالیٰ کو شکایت کرے گا. سو مچ سو کہ میں اس دن مجھے صورت نہیں یاد رہی، قرآن پاک کا ہی وہ ترجمہ ہے کہ اس دن ان کی زبانیں نہیں بات کریں گی، ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے بات کریں گے. اس دن ان کے اعضاء ہمیں بتائیں گے، ہم سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ایک تو واقعی اس چیز پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے کہ مطلب کسی پر بغیر ثبوت کے تہمت نہ لگائیں. یہ بڑا ایک یہ چیز انسان اکثر اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا آپ بھی سنی سنائی وہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایسی چیز ہے جو میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں، ہم سب کو اسٹرگل کرنی ہے ایسے پوائنٹ پہ پہنچنے پہ انشاءاللہ، کہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط تو ضرور کہیں، لیکن جہاں پر ثبوت نہ ہو وہاں پر وثوق کے ساتھ الزام نہ لگائیں کہ اپنی قبر نہ بھاری کر لیں. یہ تھوڑی سی ایک چیز ہے. اور یہ میں نے مثال آپ کو کیوں دی آسیہ بی بی والے کیس کی کہ اب بھلے اللہ تعالیٰ بہترین طور پر جانتے ہیں کہ کیا واقعی اس نے کی تھی توہین یا نہیں کی تھی، یا واقعی عدالت کا فیصلہ درست تھا نہیں تھا، لیکن مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی پر غلط الزام لگا دیتے ہیں اور وہ تہمت کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو تہمت لگانے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کے آخری ترین گڑھے میں ہوں گے، سب سے آخری گڑھے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین. جذباتی ضرور ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بھی، اس کے لیے ضرور سٹینڈ لیں، جلسے میں جائیں، جلوس میں جائیں، اس کے لیے واقعی سڑک پر نکل کر احتجاج کریں، تاکہ فرانس کو بھی نظر آئے کہ یہ بے غیرت قوم نہیں ہے کہ جس طرح میں ان ملکوں کے نام نہیں لوں گی، کئی بڑے اسلامی ممالک بنے پھرتے ہیں، اور جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ان کی جرت نہیں ہوتی، وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ، معاشی فائدوں کے لیے زبان بند رکھتے ہیں. مجھے فخر ہے اپنی پاکستانی قوم پر جو کھڑی ہوتی ہے اس ایشو پر، لیکن ہمیں بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہم جذبات میں جلاؤ گھیراؤ تو نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کو توڑ پھوڑ تو نہیں رہے. کیا ہماری وجہ سے اگر کسی کا آکسیجن سلنڈر، کوئی ایمبولینس ہمارے احتجاج کی وجہ سے، اور ہم جگہ نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے اوور ایموشنالٹی میں، اور وہ کسی کی جان بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے ہاسپٹل کا عملہ، تو کس کے ہاتھوں پر اس کا خون ہوگا؟ یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے. باقی سیاست پر سچی جو بات ہے، آج کی ساری ڈیولپمنٹ کے بعد دل نہیں کرتا بات کرنے کا، لیکن پھر بھی اینڈ پہ میں کہتی چلوں کہ پیپلز پارٹی کے آدھے رہنماؤں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ گفتگو بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. آدھوں کا خیال تھا کہ اے این پی کی طرح ایک ٹکا کے ان کو جواب دیں، یہ جو ہے نا آر یا پار ہو جائے. جو 8 دسمبر 2020 کے حوالے سے مریم کہتی تھی کہ حکومت آر یا پار ہوگی، تو وہ یعنی اب ان کا خود آر پار ہو گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال نکلتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر ان کا ساتھ جس طرح چھوڑ گئی ہے آفیشلی، تو اب پی ڈی ایم میں کچھ رہ نہیں گیا. اب یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے نون لیگ یہ تو بھلے کہتی ہے، جے یو آئی ایف کہتی ہے. کل فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے غفور حیدری صاحب جو کہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اس بار سینٹ انتخابات میں،
اور 2 بار ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان کی سینٹ میں. انہوں نے میرے پروگرام میں کہا جی کہ نہیں اب یا یہ ایک طرف رہیں یا استعفے دیں, گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ کی وہ کرسی چھوڑیں, ہم سے معافی مانگیں پھر ہم سوچ سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو آپ سے معافی نہیں مانگ رہے. تو انہوں نے کہا بھلے نہ مانگیں, پھر راستے جدا ہیں. اور زبیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں, انہوں نے بھی کچھ کم و بیش ایسی بات کی, لیکن ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی سے ہماری جو لڑائی شروع ہوئی ہے نا وہ اس بات پر ہوئی ہے کہ ایک تو یہ میڈیا پر آ کر عوام کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمان کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے, پارلیمان ہی بہترین طریقہ ہے مقابلہ کرنے کا, اور اسٹریٹ ایجوٹیشن سے زیادہ پارلیمان میں آپ افیکٹولی اپنا اپوزیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ میٹنگ کے اندر بیٹھ کر اور بات کرتے ہیں اور میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں. اور اس بات پر نون لیگ کے تمام ورکرز, تمام لیڈرز متفق ہیں, یہ نان نیگوشیبل ہے کہ میاں صاحب کو واپس بلا دیں. تو میں نے کہا کہ زبیر صاحب اگر میں فرض کریں کوئی تحریک لیڈ کر رہی ہوں اور میرے ساتھ آپ یا کوئی اور لوگ لیڈ کر رہے ہیں تو, اور اگر میں ملک سے باہر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اچھی صحت میں اللہ کا شکر ہے بیٹھی ہوئی ہوں, تو مجھے آپ لوگ اگر یہ کہیں کہ آپ بھی آ کر ہمارے ساتھ لیڈ کریں تاکہ تحریک زیادہ میننگ فل ہو جائے, تو غلط مطالبہ تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. اس پر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں یہ وہ. تو بہرحال اب سمجھ یہی آتی ہے کہ بھلے اب وہ فیس سیونگ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہمارے 2 اتحاد ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی اور ANP مل گئی ہے, BAP مل گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اور ہمارے ساتھ فضل الرحمان صاحب ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اور دیگر 1-2 جماعتیں ہیں جو افیکٹولی رول پلے کریں گی. تو ہم سب کا مین مقصد جو ہے وہ عمران خان حکومت کو گرانا ہے, اور وہ ویسے یہ آخری بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ 2 اتحاد ہو گئے ہیں, یہ کوئی 2 اتحاد شتحاد نہیں ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ ان سب کا جو ایک مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح ہٹایا جا سکے, اور پیپلز پارٹی کا اس میں سے جو مین ایک مقصد ہے وہ یہ کہ مجھے جتنا چنک مل سکتا ہے وہ مل سکے. اور فضل الرحمان صاحب چونکہ اب نواز شریف صاحب کی طرف انا کا مسئلہ اس کو بنا گئے ہیں, ادروائز ان کی بھی کم و بیش اور ان کی پارٹی کی بھی اندر سے یہی بات تھی کہ ہمیں بھی حصہ مل جائے. میں دیکھتی نا اگر غفور حیدری صاحب ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جاتے اور PTI کا مرزا محمد آفریدی نہ جیتتا, تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے آج نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا تھا. تو یہ بڑی جو ہے انٹرسٹنگ گیمز ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب نے 2008 کا الیکشن, کل مجھے غفور حیدری صاحب کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ میری 35 سالہ پولیٹیکل کریئر میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جب کسی نے ساتھ چھوڑ دیا ہو. تو میرا اس وقت خیر ٹائم بھی تھوڑا تھا, تو میں نے صرف ایک نواز شریف صاحب کی مثال دی کہ 2008 میں میاں صاحب سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر سمیت عمران خان کے کہ جی ہم الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گے, اور خود جا کر انہوں نے لڑ لیا تھا الیکشن. سو کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی کرنے کی اور ہوتی ہیں عام طور پہ سیاستدانوں کی, اینڈ دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ اٹ. یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ ان کا پورا ماضی دیکھ لیں, جب جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو وہ بڑے خوش رہتے تھے. مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے ریفرینڈم کروایا تھا جس پر پاکستان کی عام عوام بھی ہنس رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا انہوں نے کروایا. سو اس کو فضل الرحمان صاحب نے شفاف ترین جو ہے ایکسرسائز قرار دیا تھا. سو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے PDM چھوڑنے سے ظاہر ہے کہ ان کو ہٹ کی ہے یہ چیز. اٹس اے بگ بلو ٹو دیم. سو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میری آخر میں پھر درخواست ہے تحریک لبیک والوں سے کہ پلیز آپ کے مطالبے کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے, لیکن طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ جلاؤ گھیراؤ آپ نے نہیں کرنا. بڑے پیسفل طریقے سے آپ احتجاج کریں اور تھوڑا انتظار کریں 20 اپریل تک. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت آپ سے وعدے کے عین مطابق لیجسلیشن کر دے گی انشاءاللہ. مجھے کافی یقین ہے کہ آخر عمران خان وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس نے اقوام متحدہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا کیس لڑا ہے. پاکستان زندہ باد.